रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज शहर दस्तूर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, बहुत से फैसले सामने आएंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान ने 3 ख़ास पैगामात एक शख्सियत को पहुँचाए हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। देखें, कोई सीक्रेट नहीं है, सीधा सीधा बात है कि करामत मुगल साहब चंद घंटे रह गए हैं शराय दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट की बगल वाली इमारत में, लेफ्ट साइड पे जो है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से खड़े होकर बाहर की तरफ देखें जो तो मुगलिया तर्ज तामीर है। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मीटिंग होने जा रही है। राइट साइड पे पार्लियामेंट है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। वहाँ पर इजलास होने जा रहा है कौमी सलामती कमेटी का, और कौमी सलामती कमेटी का आज का एलामिया, उसकी वर्डिंग बहुत अहम होगी। और इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा इस हवाले से, उन्होंने 3 पैगामात भेजे हैं, और वो भेजे हैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को, सीधे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने भेजे हैं। और उनके जो पैगामात हैं, ज़ाहिर है उनके दरमियान कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद नहीं है, सही एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिल वक्त। और मैसेजिंग किस तरीके से की जा सकती है, खिताब के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए, और उसमें आपको नज़र आ जाता है कि एड्रेस किसको किया गया। 3 पैगाम है, एक पेशकश है जी, एक जो है अमूमी वार्निंग है, स्पेशल वार्निंग नहीं है। अमूमी से मुराद यह है कि ओवरऑल उन्होंने एक वार्निंग जो है उन्होंने अपने तौर पर इंतबाह जो है वो किया है। और एक जो है वो खान साहब ने जो है तकरीर में क्लैरिफिकेशन भी किया। ये 3 काम उन्होंने किए हैं। होने क्या जा रहा है पहले उसके हवाले से, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इजलास से चंद घंटे पहले, तकरीबन 12-14 घंटे पहले, जो हुकूमत ने इस इजलास के हवाले से ख़बर चलवाई है जी, वो ख़बर थोड़ी सी एडिटिंग के साथ मेरे सामने मौजूद है। वो ख़बर सुन लें कि हुकूमत ने क्या कहा, हम क्या करने जा रहे हैं, माइंड उनका क्या है, उनका माइंड क्या है। और फिर ये इस इजलास में कौन कौन होगा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान होंगे जी, DGI होंगे, इसमें कमेटी के मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली होंगे, अहम वुज़रा होंगे, और वहाँ पर बातचीत क्या हो रही होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को आइनी, सियासी और मुआशी व इक़्तिसादी बहरान से निकालने और अदालत उज़्मा की जानिब से पंजाब में इलेक्शन करवाने के फ़ैसले के तनाजुर में हुकूमत के फ़ैसला कुन इक़दाम पर मुश्तमिल बड़े फ़ैसले के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे को तलब कर लिया है। आज यानी कि आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत से सलामती कमेटी के मेंबरान की मौजूदगी में अदालत उज़्मा के फ़ैसले पर मुशावरत भी करेंगे जी। वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत को फ़ैसला कुन हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आइन का आर्टिकल 189 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 189 कहता है, मैं आपको वो बता देता हूँ क्यों ये फ़ौज को कहेंगे, उसके पीछे भी तो जाहिर है कि कोई ना कोई कहानी होगी ना। आर्टिकल 189 ये मैं खोल लेता हूँ, मेरे सामने मौजूद है। आर्टिकल 189 कहता है कि एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल 189 और 190 is based upon or enunciates a principle of law be binding on all other courts in Pakistan, number 1. Number 2, action in aid of Supreme Court. All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. ये पाकिस्तान के तमाम इदारे जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए पाबंद हैं आईने पाकिस्तान के तहत। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो रिव्यू नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, वो अनडू नहीं होता लीगल प्रोसेस के ज़रिए। तो ये अफवाज पाकिस्तान पर लाजिम है आईने पाकिस्तान के तहत कि उस फैसले पर अमल दरामद के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदद मांगी जाए पाकिस्तान की अफवाज से, मुसल्लह अफवाज से, तो वो पाबंद है कि उन्होंने मदद करनी है। सही। सो नाउ दिस मेक्स मोर सेंस। आपको पता चलता है कि वो उससे पहले पेशबंदी के तौर पे वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत को फैसला कुन हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे कि ये है हमारा डिसीजन, वो हम ये चाहते हैं, हम मुस्तरद कर चुके। और उसके ऊपर जाहिर है कि फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना और PDM की इत्तेहादी जमातों और उनके सरबराहों के असूली मौक़िफ़ के बारे में भी अस्करी क़यादत को एतमाद में लेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक अहम और बड़े फ़ैसलों की मंजूरी दी जाएगी।
یہ لوگ شریک ہوں گے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں. ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق بڑے فیصلے چاہیے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کیے جائیں گے. ان کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں سب کو. اس حوالے سے اعلامیہ جو ہے وہ ضرور کل جاری کیا جائے گا جس میں ملک کو درپیش سیاسی اور آئینی بحران کے حوالے سے فوج اور سول حکومت کا واضح اور دو ٹوک موقف بھی سامنے آ جائے گا جس کی روشنی میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بارے میں حکومت کی سمت کا تعین بھی ہو جائے گا. اب یہ تو ہے جو ہونے جا رہا ہے. اب کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے وہ 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے اور وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کریش کر دیں جناب یہ پی ٹی آئی یہ جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے دہشت گرد جماعت ہے یہ سارا کچھ چل رہا تھا. خان صاحب نے جو ہے وہ 3 کام کیے ہیں. پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا وہ کیا تھا اس اجلاس سے کوئی لگ بھگ 48 گھنٹے پہلے یوم تشکر پر. ہاں 11:22-23 منٹ کے اوپر جو ہے وہ رات کے وقت خطاب شروع ہوا تھا اور وہ اس نے کنٹینیو کیا تھا 12 بجے سے تھوڑا سا بعد تک جو ہے وہ چلا تھا. تو ٹیکنیکلی کل وہ خطاب ہوا. وہ خطاب اس کے بعد اسد قیصر صاحب کے ذریعے ایک میسج جو ہے پیشکش جو ہے وہ پہنچا دی. وہ پیشکش بڑی انٹرسٹنگ اور وہ پیش بندی ہے خان صاحب کی طرف سے. اور پھر ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک وارننگ اپنے ٹویٹر سے جاری کی. خطاب انہوں نے کیا کیا؟ خطاب انہوں نے یہ کیا وہ میسج تھا اوبویسلی مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ وہ میسج جو ہے وہ آرمی چیف کے لیے تھا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت یعنی کہ ان کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کو فوج سے لڑوانا چاہتی ہے. سن 71 میں بھی یہی کیا گیا تھا. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا تو خان صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے کرتی ہے خود ہے اور یہ ڈالتی ہے ملبہ آپ پہ. ہمارے اور آپ کے درمیان جو اس وقت رفٹ موجود ہے جو دراڑیں موجود ہیں وہ اس حکومت کی وجہ سے ہیں. بندے اٹھائے جاتے ہیں جو بھی ایکشن ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آیا انگلی ادھر ڈیسیژن. جی بالکل اشارہ وہ ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ تو تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جیسچر تھا ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ جو ہمیں پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لے کے چل رہے ہیں نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کوئی وہ رکھتے ہیں کہ جس میں ہم نے اس ملک کے اداروں کو کھوکھلا کرنا ان کی جڑوں کو. جو غلط فہمی پیدا کرنے والے ہیں جو دونوں طرف اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں وہ یہ حکومت ہے. تو یہ تو تھی ان کی ایک طرح سے کلیریفیکیشن. اس کے بعد انہوں نے کی ایک پیشکش اور پھر وارننگ. پیشکش پہ آ جاتے ہیں. پیشکش ہوئی ہے اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی. انہوں نے آج ایک بیان دیا. وہ بیان بڑا انٹرسٹنگ. آپ کو پتہ نہیں یہ پورا پنگ پونگ چل رہا تھا. وہ پہلے مذاکرات پہ کوئی راضی نہیں تھا. خان صاحب نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ میں بھی یہی کہتا تھا. پھر اچانک وزیر اعظم نے تقریر کی اور وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگے گا مذاکرات نہیں ہوں گے, فلاں نہیں کرے گا, مطلب گھٹنوں پہ نہیں بیٹھے گا, بھیک نہیں مانگے گا, گڑ گڑائے گا نہیں. یہ کہہ رہے تھے ٹیکنیکلی پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا. اس کے بعد دوبارہ سے حالات جو ہیں وہ بالکل ٹینشن والے بن گئے ان کے درمیان. یہ مارچ کے مہینے کی ڈیولپمنٹ ہے, زیادہ پرانی نہیں. صحیح. اب جو ہے وہ خان صاحب نے یہ میسج دیا اسد قیصر کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اور ہم ایک ساتھ بیٹھیں. انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ناؤ دس از اے ویری ویگ ٹرم. آپ نے اوپن کر دیا فیلڈ کو. انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. صحیح. ہم آئینی ترامیم کے لیے بھی تیار ہیں کہ بیٹھنا ہے, اس کو آئین کے ذریعے فکس کرنا ہے اس سارے معاملے کو. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اقدام کرے. وزیر اعظم اعلان کریں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی رہنما بات چیت کریں. یہ اسد قیصر نے بیان دیا. اس کا مطلب یہ بیسیکلی جو ہے وہ انہوں نے پریمپٹ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان نے یہ پریمپٹ کیا. انہوں نے پیشگی اس خطرے کو بھانپا ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی ایک پریمپٹیو اسٹرائک ہے جس کے وہ ماہر. جی وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ بیسکلی انہوں نے اس خطرے کو بھانپا ہے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھیں گے, یہ کہیں گے دیکھیں ہم نے تو مذاکرات پر فلانا آفر بھی کی تھی. عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, وہ بات نہیں کرنا چاہتا, تو لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا.
آپ بھی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں, ہم بھی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں, فیصلہ ہی ہوگا. اب جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھانا ہوگا ججز کے خلاف, سپریم کورٹ کے خلاف, ریفرنس فلاں, وہ جو پارلیمنٹ سے, قومی اسمبلی سے قرارداد. یہ جو بیان ہے نا بیسیکلی یہ کل شہباز شریف کے لیے اپنے کیس کو, اپنے مقدمے کو جو قومی سلامتی کمیٹی میں انہوں نے رکھنا ہے کہ بد گلی ہے, جی اس کو اوپن کر دے گا, اس کو کاؤنٹر کر چکا ہے, اوپن کر دے گا اس اجلاس سے پہلے ہی کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں, انتخابات بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, وزیر اعظم مذاکرات کا اعلان کریں. تو کل وہ جو انتہائی فیصلہ جو چلوایا گیا ہے نا کہ فیصلہ کن فلاں فلاں فلاں, سیاسی اور آئینی, وہ اپنا کیس کیسے اسٹیبلش کریں گے اسد کیسر کے اس بیان کے بعد. پھر حکومت نے اس کو کاؤنٹر کروانے کے لیے کیا کیا, خواجہ آصف صاحب سے ایک ٹویٹ کروایا. خواجہ محمد آصف جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, ڈیفنس منسٹر, ڈیفنس منسٹر, میں وہ ٹویٹ کھول لوں, وہ کہتے ہیں اسپیکرشپ کے دوران اسد کیسر صاحب مختلف معاملات پہ حکومت کی طرف سے ایوان کی کارروائی کے متعلق عمران خان کی طرف سے کمٹمنٹ دیتے, وقت آنے پر وزیر اعظم کی ضد کا بہانہ بنا کر معذرت کر لیتے تھے. عمران خان کے سیاسی موقف کی تبدیلی کا ریکارڈ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ اور رسک ہے, آفر کے پیچھے ستمبر کی تبدیلیاں تو نہیں, کوسچن مارک. یہ کہا ہے خواجہ محمد آصف صاحب نے. اب ستمبر کی تبدیلیوں سے ان کی مراد ایک دو تو پاکستان کی فوج میں بھی تبدیلی, یعنی ریٹائرمنٹس ہونی ہے. اپارٹ فرام دیٹ صدر پاکستان کا ٹرم 8 ستمبر کو ایکسپائر ہو رہا ہے 5 سال کا, لیکن جب تک اسمبلیاں نہیں ہوں گی, نئے صدر نہیں آئیں گے, رہیں گے تو یہ نہیں رہیں گے, نہیں ویکنٹ ہو جاتا ہے. آئین کا جو آرٹیکل 41 ہے وہ جب آپ پڑھیں تو وہ ویکنٹ کہتا ہے کہ ویکنٹ. اچھا لیکن وہ ہوتا کیسے ٹیکنیکلی, آپ کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہے, بالکل درست ہے, لیکن ویکنٹ ہو جاتا ہے. شکر ہے پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ, انہوں نے میری بات, لیکن پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ آ جاتا ہے. ہاں جی, ایکٹنگ پریزیڈنٹ آ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ صدر پاکستان والا معاملہ, دوسرا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے تبدیل ہونا ہے, عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس قاضی فائزی صاحب بن جائیں گے, تو خواجہ آصف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر مسلم لیگ نواز اور خواجہ آصف صاحب یہ چاہتے ہیں, اس وقت تو عوام نے مائکروسکوپک لینز لگایا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر, وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے, آپ مذاکرات کے آفر کریں. عمران خان صاحب ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کی جماعت ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ یو ٹرن لیتی ہے, وہ بھاگتی ہے اس سے, تو آپ ان کو ایکسپوز کریں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سیاسی جو کشمکش ہے اس میں بیسیکلی کون انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ختم نہ ہو. انا کس کی سب سے بڑی ہے, اس ملک سے بڑی ہے, اس ریاست سے بڑی ہے, عوام سے بڑی ہے, اس روزہ دار سے بڑی ہے جس کا روزہ معذرت کے ساتھ صرف پانی پی کے اور اس کے بعد مغرب کے وقت بھی نہیں کھلتا, اس سے بھی بڑی ہے انا ان کی. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب نے جو کہا تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو صدر پاکستان ہے ان کی الیکٹورل کالج ہے, ان کو جو الیکٹ کرنا ہے ان کے الیکٹورل کالج نے الیکٹ کرنا ہے بھائی, بالکل. اور اس کے الیکٹورل کالج میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہیں. اسمبلیوں کا پروونشل کا لکھا ہوا نہیں ہے آرٹیکل میں ٹیکنیکلی, لیکن ان اسمبلیوں کی عدم موجودگی میں جب الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا, ووٹ نہیں ہوگا. ووٹ کب ہو سکتا ہے, یا 8 ستمبر سے 2 ماہ پہلے وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت الیکشن کروا لیں, یا 8 ستمبر کے بعد 1 ماہ تک آپ الیکشن کروا لیں, یا پھر جیسے ہی وہ اسمبلی قائم ہوتی ہے اس اسمبلی کے بعد کروا لیں. تو جو صدر پاکستان ہیں ان کے الیکشن کا بھی یہ سوال آگے پیدا ہو جائے گا, الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں جناب, یہ تو سارا آ گیا منظرنامہ اس میٹنگ کے حوالے سے. اب اس میٹنگ سے کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر اب میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیٹ سے کہ جمعے سے پہلے ہو جاتی ہے, 10-11 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے, 2 کے بعد ہوتی ہے, اب دونوں چکر, یا جمعے کے بعد, دونوں میں سے دونوں پاسبلٹیز ہیں. خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کو رات کو 8-8:30 بجے. جی ٹھیک ہے, انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کلیئرلی متعلق ہے سیکورٹی کمیٹی کا, اور یہ اگین میسج جو ہے وہ سنگل مین کے لیے. ان کو بھی پتہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور یہ سارے کس کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں جی, اور یہ حکومت اس کا اتنا دم نہیں ہے کہ فیصلے ایسے کر سکے. انہوں نے کہا اب تو پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی. اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو
اس کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اور یہ انتباہ ہے، آپ وارن کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے کل حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے قائل کرنے میں عسکری قیادت کو، اور قومی سلامتی کمیٹی میں یہ سارے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب سیکورٹی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں، اور اس قسم کا کوئی اعلامیہ آ جاتا ہے، اس کی ورڈنگ بہت میٹر کرے گی۔ جی تو اس صورت میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو آر پچنگ ناؤ پاکستانز آرمڈ فورسز، مسلح افواج اگینسٹ عدلیہ اور عوام۔ صحیح۔ عوام جو باقی تو ساری ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہ آنے جانے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، مطلب یو ڈو ناٹ ہیو ون سنگل گڈ ریزن ٹو ٹیل اس، بتانے کے لیے کہ محسن نقوی صاحب کی حکومت کیسے 6 مہینے اور چل سکتی ہے۔ کیا وہ ووٹ لے کے آئی ہے؟ وہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے؟ کیسے ایک میجر اسٹیک ہولڈر، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر پی ٹی آئی کی، آپ اس کے بالکل اس کو سائڈ لائن کرتے ہوئے، مائنس کرتے ہوئے ایک ایسی نان ریپرزینٹیو گورنمنٹ کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں؟ الیکشنز کی طرف جانا ہے نہیں جانا، آج بڑا فیصلہ یا کم از کم اس فیصلے کی ڈائریکشن سپریم کورٹ کے بالکل ساتھ والی عمارت سے ہمارے سامنے آ جائے۔ چلیں، بہت شکریہ احسان نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔